बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेसन में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है ना स्पीच के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो है हमारी बॉडी, जो यानी कि स्पीच की जो बॉडी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग स्पेसिफिक कोई भी, आप लोगों को ना पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न चूज़ करना होता है कि आप लोगों ने स्पीच की बॉडी को किस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डिज़ाइन करना है, ठीक है। लेकिन वो सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों को चाहिए कि पहले आप लोग सारी अपनी इंफॉर्मेशन को आउटलाइन करें। जब आपने बहुत सारे पॉइंट सिलेक्ट किए हुए होते हैं, जो आपने अपनी थीसिस भी डिज़ाइन किया हुआ होता है, मेन पॉइंट्स भी आपने सिलेक्ट किए हुए होते हैं, तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों की बॉडी के लिए वो फिर कंप्लीट होती है। फिर आप लोगों ने जो है ना एक आउटलाइन बनानी होती है। आउटलाइन बनाने के 3 पर्पस होते हैं। एक तो ये है कि आप इसके थ्रू अपने सारी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्डर में रख सकते हैं। दूसरा ये है कि एज अ मॉडल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों ने दोबारा अपना काम चेक करना हो। और तीसरा ये कि ये गाइड करता है आपको कि आप लोगों ने कैसे अपनी स्पीच को डिलीवर करना है। आउटलाइन के ये 3 पर्पसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने इसको वर्ड टू वर्ड याद करना है। यहाँ पे बताया हुआ कि आउटलाइन आप कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स होते हैं 4 किस्म के, आप लोग उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स यानी कि कैसे आप लोगों ने अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करना है, वो पैटर्न्स हेल्प करते हैं आपको कि आपने अपनी ऑडियंस के लिए मीनिंग कैसे क्रिएट करना है। तो 4 पैटर्न्स होते हैं, उसमें आ जाता है आप लोगों का स्पेशियल, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, टॉपिकल और लॉजिकल। ये 4 पैटर्न्स हम लोग इसको जो है ना वो बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर होता है कि आप लोग मटेरियल को देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। यानी कि आप लोगों की जो टॉपिक जितना भी मटेरियल है उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकली वो कैसे कैसे और चीज़ें वो हुई हैं, आप लोग उस हिसाब से वो करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी बिल्डिंग को के बारे में बताना है तो आप लोग उसको बताएंगे, उसके छत से लेके बेसमेंट के बारे तक बताएंगे, या आप लोग बेसमेंट से लेके छत तक सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है वो देंगे। यानी कि आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप लोग किसी की मूवमेंट को अगर आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, या आप लोग किसी रस्म और रवाज को अगर आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप फिर मटेरियल को डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो चीज़ ईस्ट से लेके वेस्ट तक कैसे मूव, या नॉर्थ से लेके साउथ तक आप लोग जो है ना उसकी मूवमेंट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेंट्स की, कि हर जो कंट्री होती है उनके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं एक्सेंट्स, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं कि हर कंट्री में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के एक्सेंट्स पाए जाते हैं। स्पेशल अगर आप लोग इसका ऑर्डर बनाएं तो हम लोगों ने फिजिकली बात करनी है तो आप लोग कहेंगे कि ईस्ट में जो है एक्सेंट्स के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, वेस्ट में एक्सेंट्स के ये वाले करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेंट्स इन द नॉर्थ हैव सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स, और जो साउथ में जो एक्सेंट्स होते हैं, जो लहजे जो बोले जाते हैं ज़बानों के, वो उसके भी ये वाले करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि आप लोग पूरी जो है ना डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग बात करते हैं। आगे कहते हैं आप लोगों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आप लोगों का मेथड होता है जिसमें आप लोग अपने मेन पॉइंट्स को टाइम सीक्वेंस के हिसाब से जो है ना अरेंज करते हैं। यानी कि जो चीज़ पहले हुई है वो आप लोग पहले बताते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ हुई वो बताएंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ हुई है वो बताएंगे। इस तरह की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अगर आप लोगों ने किसी की हिस्ट्री के बारे या हिस्टोरिकल किसी प्रोसेस के बारे में अगर आप लोगों ने मैसेज देना है तो फिर आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लाहौर की हिस्ट्री बतानी है, आप लोगों का थीसिस है कि हमारा जो सिटी है, हमारा जो लाहौर शहर है, ये आखिरी 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि 10 साल पहले क्या था। 10 साल पहले जो बड़े रोड थे वो दोबारा से बनाए गए हैं, फिर 5 साल पहले क्या हुआ है कि उनको मोटरवे से जोड़ दिया गया, फिर आज जो है ना लाहौर को जो है ना वो हमारे मुल्क की बड़ी सिटीज़ में से एक सिटी समझा जाता है। तो मतलब टाइम के हिसाब से जो है ना फिर आप लोग जो ऑर्डर करते हैं वो आप लोगों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। कि सारे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के शॉर्ट में आते हैं, और इसके जो लास्ट वाला जो लॉजिकल ऑर्डर है ना वो आप लोगों का लॉन्ग में आता है। अच्छा, टॉपिकल ऑर्डर क्या होते हैं? ये मेथड होता है कि आप लोग इसको इन्फॉर्मेशन को ना पहले आप लोग मुख्तलिफ हिस्सों में उसको तोड़ते हैं, और फिर आप लोग मुख्तलिफ उसकी हेडिंग्स बना के जो है ना वो आप लोग इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। मुख्तलिफ आप जो है ना उसकी टॉपिक्स बना लेते हैं। हर जो आप लोगों का पार्ट होता है, या आप लोगों की जो स्पीच के जो मेन पॉइंट्स ये जो होते हैं, ये जो डिवीजन्स आप लोग मुख्तलिफ बनाते हैं ना, वही आप लोगों की स्पीच के मेन पॉइंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का टॉपिक था कि आप लोगों ने अर्थक्वेक के विक्टिम्स के बारे में अगर आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने थीसिस बनाया कि जो बैंड एड बेनिफिट कंसर्ट हुआ था उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है लोगों को रिहेबिलिटेट करने में। तो आप लोग इसकी जो है ना कैसे उन्होंने रिहेबिलिटेट किया था, इसको आप लोग मुख्तलिफ इसको तोड़ के ना आप लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट मेन पॉइंट में आप लोग डिस्कस करेंगे कि बैंड एड की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी इंतजामिया के बारे में। सेकंड पार्ट में आप लोग डिस्कस करेंगे जो लोग परफॉर्म कर रहे थे उनके बारे में। थर्ड पॉइंट में बताएंगे जो उनको स्पॉन्सर्स कर रहे थे, जो सारे उस बैंड का जो खर्चा उठा रहे थे, उन लोगों के बारे में। और चौथे पॉइंट में आप लोग डिस्कस करेंगे ऑडियंस को, कि लोगों का उनके बारे में क्या ख्याल था। चौथा जो आप लोगों का ऑर्डर होता है ना वो होता है लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में फर्दर 4 टाइप्स होती हैं: प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉज इफेक्ट, डिडक्टिव और इंडक्टिव।
اس کو بھی ہم لوگ باری باری پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں پرابلم سولوشن. جو لاجیکل آرڈر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. پرابلم سولوشن وہ ہوتا ہے ایک افیکٹو پیٹرن ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو پرسویڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے, یعنی کہ لوگوں کو پرابلم کا پتہ نہیں ہوتا, آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ پرابلم کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اور پھر آپ لوگ جو ہے نا اس کا سولوشن بتاتے ہیں. اس میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. آپ لوگ پرابلم سولوشن میں کیسے کیسے سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے لوگ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں, پھر آپ لوگ اس پرابلم کے جو پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگ سولوشنز بتاتے ہیں, جتنے زیادہ سارے سولوشنز بتاتے ہیں. تھرڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ان سارے سولوشنز میں سے بیسٹ سولوشن کون سا ہوگا اس پرابلم کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ بریفلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ فیٹ ڈائٹس کے لوگوں کی ڈائٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, اور جو آج کل جو لوگ ڈائٹ لے رہے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈینجرس ہے, تو پہلے آپ لوگوں نے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیٹ ڈائٹ جو ہے نا وہ ڈینجرس ہوتی ہے. آپ لوگوں نے پہلے ان کو پرابلم بتانا ہے. پہلے اسٹیپ میں کیا کریں گے, ڈیفائن کریں گے آپ لوگ پرابلم کو. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے, جو سیریس پرابلم ہے, جو بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے. یعنی کہ پہلے آپ لوگ اس بات پہ زور دیں گے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ دبلے پتلے ہونا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فیٹ ڈائٹس کھاتے ہیں, ایسی ڈائٹس کھاتے ہیں جو ان کو جو ہے نا جس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنے ویٹ لاس کرنے کے لیے ایسی ڈائٹس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے ان لوگوں کو سیریس ہیلتھ پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں. فائنلی آپ اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے, اور اس میں جو ہے نا آپ لوگ پھر ریٹوریکل کوسچنس بھی آپ لوگ پوچھیں گے آڈینس سے کہ ان کی ڈائٹنگ ہیبٹس کون سی ہیں. بعد میں نیکسٹ جو اسٹیپ ہے نا اس میں آپ لوگ پاسبل سولوشن بتائیں گے اس سارے پرابلم کا. اس میں آپ لوگ ڈسکس کریں گے, تو 2 سے 3 آپ لوگ سولوشنس آپ لوگ ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فیٹ ڈائٹ کے علاوہ آپ لوگوں کو ہیلدیئر اور ایسی جو ہے ڈائٹس کھانی چاہیے جو سیف ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو اپنی کیلوریز کو کاؤنٹ کرنا چاہیے, آپ لوگ کو اپنے کاربوہائیڈریٹس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے, اور اپنی ایکسرسائز کو بھی آپ لوگوں کی اماؤنٹ جو ہے اس کو آپ لوگوں کو بڑھانا چاہیے. یہ آپ لوگوں نے 3 پاسبل سولوشنس بتائے. اب آپ لوگوں نے اس میں سے فائنلی اچھا جو سب سے بیسٹ سولوشن ہے آپ لوگ وہ بتائیں گے. فائنل اسٹیپ میں آپ لوگ ایک سولوشن بتائیں گے جو بیسٹ ہوگا, اور آپ لوگ اس میں بتائیں گے کہ اس طرح سے اگر آپ لوگ کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے وہ پھر کریٹ نہیں ہوگی. جو کمپلیٹ اگر آپ لوگ اس سارے کا آؤٹ لائن دیکھیں تو وہ ایسے بنے گا کہ آپ لوگوں کا ٹاپک تھا فیٹ ڈائٹس. تھیسس آپ نے بتایا کہ فیٹ ڈائٹس جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں. اب اس میں سے آپ لوگوں نے 3 پوائنٹ کیا بتایا. پہلے آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا تھا پرابلم کو, یعنی کہ فیٹ ڈائٹ ایک سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر. دوسرے میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ الٹرنیٹیو سولوشنس بتانے ہیں کہ جس کے تھرو جو ہے نا لوگ اوور ویٹ نہ ہوں. تیسرے میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ لوگ پروفیشنل میڈیکل ایڈوائز لیں اور اس کے مطابق ویٹ لاس کرنے کی جو ہے نا وہ ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کریں. یہ آپ لوگوں کا سارا پرابلم سولوشن جو ہے نا آپ لوگوں کا آرڈر ہوتا ہے. نیکسٹ جو ٹاپیکل آرڈر ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا لاجیکل آرڈر جو ہوتا ہے. لاجیکل ارینجمنٹ میں جو دوسرا ہوتا ہے نا طریقہ وہ ہوتا ہے کاز افیکٹ پیٹرن. یہ آپ لوگ تب یوز کرتے ہیں جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آلریڈی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ان کو پرابلم کے بارے میں پتا ہے, تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس پرابلم کے کاز کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں, جو اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر اس کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تب کرتے ہیں جب آلریڈی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, یا لوگوں کے MCQs میں یہ والے پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کا ٹاپک ہے اسرشن. تھیسس یہ ہے کہ پیپل جو ہے نا وہ نان اسرٹیو ہونا کیوں ہونا چاہتے ہیں. تو کازز آپ لوگ پہلے اس کی بتا دیں گے, اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے کوئی سے 2 افیکٹس جو ہے نا وہ آپ لوگ بتا دیتے ہیں. تیسری جو ٹیکنیک ہوتی ہے آپ لوگوں کی لاجیکل آرڈرنگ میں وہ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو آرڈرنگ. یعنی کہ آپ لوگ پیٹرن جو ہے نا آپ لوگ سب سے پہلے جنرل اسٹیٹمنٹ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آسانی سے لوگ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ زیادہ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس بتاتے ہیں جس میں جو ہے نا آپ لوگوں کے اسپیچ کے مین پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. آپ لوگ جنرل اسٹیٹمنٹ سے اسپیسیفک کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اسپیسیفک پھر آپ لوگ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہم لوگ جو موو کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی ڈیڈکٹیو آرڈرنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریڈنگ جو ہے بہت انپورٹنٹ اسکل ہوتا ہے ہر کالج اسٹوڈنٹ کا, ہر کالج اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ یہ اسکل کو سیکھے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی ہوگی جنرل اسٹیٹمنٹ. آپ لوگوں نے اسپیسیفک کیا بتانی ہے کہ آپ لوگ پہلے جنرل اسٹیٹمنٹ سے آپ لوگوں نے شروع کیا, پھر آپ لوگ اسپیسیفک چیزوں کو آپ لوگ پھر جو ہے وہ لکھیں گے باری باری, تاکہ جو ہر اسٹوڈنٹ ہے جیسے جیسے اس چیزوں کو پڑھتا جائے گا نا. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر جو کالج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کورس میں ریڈ کرے, تو آپ لوگوں نے اسپیسیفک تو یہی تھا نا کہ آپ لوگوں نے یہ ان کو ایڈوائز کرنی تھی. تو جو اسپیسیفک چیز ہے جو ایڈوائز وہ آپ لوگوں نے اینڈ پہ رکھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کا جو چوتھی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی انڈکٹیو آرڈرنگ. انڈکٹیو جو ہے نا وہ ڈیڈکٹیو سے بالکل ریورس ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ لوگ اسپیسیفک چیزیں بتاتے ہیں, اسپیسیفک ایگزامپلس آپ بتاتے ہیں, جو سپورٹنگ ایویڈنس ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کی مین تھیسس کو جو چیزیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے پہلے آپ لوگ وہ بتاتے ہیں.
اس کے بعد آپ لوگ اپنا جنرل اسٹیٹمنٹ یا آپ لوگوں کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ آپ لوگ بتاتے ہیں, یعنی کہ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آپ لوگ موو کرتے ہیں. ایک تو اس میں انڈکٹیو اپروچ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہوتی ہے نا, جیسے جیسے آپ لوگ بات کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی آڈینس ساتھ ساتھ سوچتی چلی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ جنرل اسٹیٹمنٹ ایک دم سے شروع میں بتا دیں گے تو آڈینس جو ہے نا وہ نیگیٹو فیل کریں گے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسپیسیفک انفارمیشن پہلے دیتے ہیں. جیسے جیسے آپ لوگ وہ دیتے جا رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک انفارمیشن, اسی کے حساب سے پھر لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ تیار ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ لوگ جنرل بات ان کو بتاتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی جنرل اسٹیٹمنٹ یہ تھیسس ہے کہ ہر بچے کو کتا پالنا چاہیے, تو اب بہت سارے ایسے آڈینس ہوں گے جو اس بات کے بالکل نہ اسٹرانگلی جو ہے نا وہ ڈس ایگری کریں گے کہ بچوں کو کیوں ہم لوگ کتے پالنے دیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے نا چھوٹی چھوٹی مطلب چیزیں بتائیں کہ میری بچی نے, میری بیٹی ہے, اس کا جو ہے نا اس نے ایک پیٹ پالا ہوا ہے. ہمارے نیبرہڈ میں بہت سارے بچے ہیں, ان کے بھی پیٹس ہیں. بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ انگیج رہیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کی جو ہے وہ کیئر کریں. یہ صرف فن نہیں ہے, اس سے ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوگا, رسپانسبلٹی بلڈ ہوگی. اور فائنلی پھر آخر میں جا کے آپ لوگ بتائیں کہ ہر بچے کو ضرورت ہے کہ وہ پیٹس کو پالے, ٹھیک ہے. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا سارا جنرل اسٹیٹمنٹ میں آتے آتے کنکلیوڈ کرتے کرتے آڈینس جو ہے نا پھر آپ لوگوں کی تھیسس کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے آپ لوگ اس کو اسپیسیفک ریزنس بتا چکے ہیں. یہ آپ لوگوں کی ساری باڈی ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں نے باڈی میں پڑھا کہ کس قسم کی آرڈرنگ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے 4 قسم کی آرڈرنگ جو ہے وہ پڑھی تھی. سب سے پہلے اسپیشل, اس کے بعد کرونالوجیکل, اس کے بعد ٹاپیکل, اس کے بعد لاجیکل. لاجیکل میں ہم نے پھر 4 مزید پڑھی تھی جس کو ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پرابلم سولوشن, ٹھیک ہے, اس کے بعد کاز افیکٹ, ڈیڈکٹیو آرڈرنگ اور انڈکٹیو آرڈرنگ, ٹھیک ہے. پھر باڈی کا جو ہے نا حصہ یہ یہاں پہ آ جاتا ہے, آپ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہماری اسپیچ کا جو 3rd پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کنکلوژن. یہ فائنل اسٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ اپنی اسپیچ کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ختم کرنا ہوتا ہے. کنکلوژن جو ہوتی ہے ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی تھیسس کی طرف دوبارہ سے اٹینشن لے کے آئے. آپ لوگ اپنے آڈینس کو کسی معقول موڈ میں چھوڑیں. آپ لوگ آڈینس کو جو ہے نا یہ احساس دلائیں کہ آپ لوگوں کی جو اسپیچ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. کنکلوژن سمپلی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بول کے تھک گئے ہیں تو آپ لوگ ایک دم سے جو ہے نا وہ بولنا بند کر دیں. بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں اسپیچ کو کنکلوڈ کرنے کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمری دے دیں, یا کوئی کوٹیشن یا کوئی اسٹوری کی فارم میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیں, یا اپنی پرسنل انٹینشن کے لیے جو ہے نا مطلب پرسنل جو آپ لوگوں کا مقصد ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ بنا دیں, یا کال ٹو ایکشن, لوگوں کو وہ کام کرنے کا کہیں جو آپ ان کو جو ہے نا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 4 ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے کنکلوژن کی. سب سے پہلی ہوتی ہے سمری. آپ لوگ اپنی کنکلوڈ کو جو ہے نا سمری کی فارم میں دوبارہ سے اپنا جو تھیسس ہے اس کو دوبارہ سے بول کے تھوڑی سی انفارمیشن ساتھ لگا کے آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ کر دیں, اس کو ختم کر دیں اپنی اسپیچ کو. بہت سارے آپ لوگ نے اسپیکرس کو سنا ہوگا, آخر پہ وہ کہتے ہیں نا ان سمری یا ٹو سمرائز مائی مین پوائنٹس یا ٹو کنکلوڈ. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے بعد آپ لوگ اپنی پوری سمری آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی انفارمیشن کو سمرائز کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ لوگ سمپلی بس رک جائیں, آپ نے اپنی جو پوری جو اسپیچ ہوتی ہے نا اس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے سمری کے تھرو. آپ لوگ اپنے تھیسس کو اور اپنے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں نا ان کو آپ لوگ شارٹ سینٹینسز میں آپ لوگ دوبارہ سے بولیں, تاکہ جب آڈینس آپ کی ایونٹ کو چھوڑ کے جائیں تو ان کے وہ مین پوائنٹ ان کے مائنڈس میں فریش رہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوٹیشن, اسٹوری یا ایگزامپل. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسپیچ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کوئی تھیسس کو جو ہے نا دوبارہ سے کسی کوٹیشن کے تھرو دوبارہ سے ان کے ذہنوں میں فریش کروا دیں, یا کوئی اسٹوری بتا دیں, یا کوئی ایگزامپل اپنی تھیسس سے ریلیٹڈ بتا دیں. جب آڈینس پھر اس طرح سے آپ لوگوں کی اسپیچ کو چھوڑے گی نا تو بہت لمبے عرصے تک ان کو آپ کا تھیسس جو ہے وہ یاد رہے گا. اسٹیٹمنٹ آف پرسنل انٹینشن, یہ بھی بہت اچھا میتھڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کی اسپیچ کو کنکلوڈ کرنے کا, کہ آپ جو ہے نا دوسرے سبجیکٹ, سچویشن یا پرابلم کے حساب سے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے چائلڈ ابیوز کے بارے میں, تو آپ لوگ جو ہے نا یہ کنکلوڈ کریں اسپیچ کو کہ اس پرابلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اپنا جو ہے نا اظہار رائے آپ لوگ جو ہے نا وہ دیں, ٹھیک ہے. پرسنل انٹینشن یہ ہوتی ہے. اس کے بعد کال ٹو ایکشن, آپ جو ہے نا آڈینس کو کہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ آئی ہے, اور وہ آپ لوگوں کی اگر تھیسس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو وہ کوئی نئی چیز کریں, ٹھیک ہے, کوئی سم تھنگ نیو جو ہے نا وہ کریں. اگر آپ لوگوں کا تھیسس یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ڈینجر آف اسموکنگ کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے ساری اسپیچ دی ہے, تو آپ لوگ پھر اینڈ پہ کیا کہیں گے, آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسموکنگ کو چھوڑ دیں, یا آپ جو ہے نا ان سے یہ کہیں کہ اسموکنگ کے خلاف آپ کوئی کمپین چلائیں. تو یہ آپ لوگوں کا کال ٹو ایکشن ہوتا ہے, جو ہے نا آپ لوگ اس کو جو ہے نا آڈینس کو کچھ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری اسپیچ کو نا اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آڈینس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری اسپیچ میں جو ہے نا وہ انوالو ہوں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں, بیہیویئر کو چینج کریں. گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں کی کنکلوژن کے بارے میں؟ آپ لوگوں کی کنکلوژن میں اسٹرانگ ورڈز ہونے چاہیے, یعنی کہ ایک ورڈ جو ہے نا آپ لوگوں کی تھیسس پہ زور دیتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ لوگوں کی کنکلوژن فریز کی فارم میں ہونی چاہیے,
جو ہے نا ایک کنفکشن سا جو ہے نا مطلب ایک انٹرسٹنگ سی چیز نظر آئے لوگوں کو. آپ کا جو ہے نا پلان بتائیں, پروپوزل بتائیں اور ساتھ میں سلیوشن بتائیں, آڈینس سے کہیں تاکہ وہ کوئی فائدہ مند چیزیں کر سکیں. آپ اپنی آڈینس کو جو ہے نا اپنے کنکلوژن کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی آڈینس جو ہے نا اتنی قابل ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی کنکلوژن کے ساتھ جو ہے نا وہ خود کو ریلیٹ کریں کہ ہم نے کیسے جو ہے آپ جو ہے نا وہ ایکشن لینا ہے. آپ کی کنکلوژن پریکٹیکل ہونی چاہیے, یعنی کہ ایسی کنکلوژن ہونی چاہیے جو لوگ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا گائیڈ لائنس ہوتی ہے کنکلوژن کے بارے میں. اوور آل آج کا ہمارا جو اسپیچ کے جو مین پوائنٹس تھے ان کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہمارا آج سے ہو گیا ہے ختم. اگلے جو ہے نا ٹاپک میں اگلے لیسن میں ہم لوگ جا کے کوئی نیو چیز جو ہے اس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.